अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ़ नज़्मों के अदब व तारीख़ के तनासुर में तशरीह और तफ़हीम का सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद आवाम बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल को इकबाल के पैगाम की तरफ माइल करना है। इस सिलसिले में उन्होंने इकबाल की बड़ी बड़ी नज़में, जिसमें साकिनामा, शिकवा, जवाब शिकवा, तुलुए इस्लाम, ग़ज़्र राह, ज़माना, ज़ौक़ व शौक़ और मस्जिद कुर्तबा काबिल ज़िक्र हैं, की तशरीह की है। आपने इस मकसद के लिए अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा इकबाल स्टूडियो भी कायम किया है, जिसके ज़रिए आप इकबाल की तफ़हीम को आम अफराद तक पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इनकी वीडियोस इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। उन्होंने इकबाल के मुख्तलिफ़ फ़लसफ़े मसलन ज़िंदगी, इश्क, खुदी, मर्द मोमिन, आरज़ू, फ़िराक, शाहीन, ज़मान व मकान, तारीख़, जमहूरियत और यूरोपी तहज़ीब वगैरह को भी सराहत के साथ बयान किया है। अब तक 100 से ज़ायद उर्दू और 50 से ज़ायद फ़ारसी कलाम इकबाल की वीडियोस को यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक की ज़िनत बना चुके हैं। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आबिद शेरवानी, एडवोकेट हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इनका थोड़ा सा और तारुफ करवाती चलूँ। सरपरस्त ताहयात अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान, उर्दू बाग कराची, सरपरस्त आला बज़्म शोराए बार कराची और बज़्म पासबन अदब कराची के सदर हैं। इतने सारे सर काम कैसे कर लेते हैं? अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत ग़ुलामों को, नहीं है बंदा हुर के लिए जहाँ में फ़राग़। उन्होंने इस फ़लसफ़े को वाज़ह किया है कि अगर कोई शख्स अपने आप को फ़ारिग रखता है तो वो एक ग़ुलाम इंसान है, और जो शख्स अपने आप को मसरूफ़ रखता है वही आज़ाद इंसान है। यानी आज़ादी इंसान को मसरूफ़ कर देती है। क्या बात। तो इसी फ़लसफ़े के तहत मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मसरूफ़ रखा है और ये सारे के सारे काम ऐसे चलते फिरते कर लिए मैंने। मुझे ये बताएं, खुदी और मैं में क्या फ़र्क है? मैं जो है उसको हम आम तौर पे अना के मुतरादिफ़ इस्तेमाल करते हैं, अना के मानी में इस्तेमाल करते हैं, ईगो के मानी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदी, जैसे कि मैं अभी आपसे आगे चल के बयान करूँगा, खुदी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यानी खुदी के अंदर, इंसान के अंदर जो सलाहियतें पोशीदा हैं उनकी एक्सप्लोरेशन है, उनको दरियाफ़्त करना है, उनको इंसान ने अपने अंदर से निकालना है। अल्लामा साहब कहते हैं कि ये मौजे नफ़स क्या है? तलवार है। यानी अभी हमने ज़िंदगी की बात की तो उसको यहाँ उन्होंने मौजे नफ़स कहा कि सांस का आना जाना, सांस आ रही है, जा रही है, ये ज़िंदगी है हमारी। ये ज़िंदगी क्या है? तलवार है। क्या बात है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। अल्लाहु अकबर। इसी चीज़ को गालिब ने कहा था, जज्बाए बे इख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। यानी कि जैसे तलवार ऐसे आड़ी होती है और उसके आगे जो है ना धार होती है, कहते हैं कि इसका जो दम है, धार है, वो सीना शमशीर से बाहर है शमशीर का। तो अल्लामा इकबाल ने भी उसी आइडिया को यहाँ पे कहा है कि ये मौजे नफ़स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। यानी कि आपके अंदर जब ज़िंदगी आ गई और आपने ज़िंदगी को समझ लिया, अब आप खुदी को कैसे समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो जब खुदी को अपने अंदर समो लेती है तो फिर यही ज़िंदगी, इसकी पावर 10 से या 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। कहते हैं कि खुदी क्या है? राज़े दरून हयात, खुदी क्या है? बेदारी कायनात। क्या बात है। ज़िंदगी के अंदर का राज, ज़िंदगी जो हमने बयान की उसके अंदर का राज, एक राज है, वो क्या है? वो खुदी है। क्या? और खुदी क्या है कि जब हम खुदी को हासिल कर लेते हैं, खुदी को समझ लेते हैं, तो ये पूरी की पूरी कायनात बेदार हो जाती है। यानी कि हमारे सामने पूरा कायनात का विजन खुल जाता है, सामने आ जाता है। और डॉक्टर नज़ीर नियाज़ी जो अल्लामा इकबाल के साथियों में से थे, एक बार उन्होंने अल्लामा इकबाल से कहा कि अल्लामा साहब, आपका जो ये फ़लसफ़ा खुदी है, लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। कोई कहता है कि ये जो है ना खुददारी है, कोई कहते हैं कि ये खुद सरी है, कोई कहता है ये अना है, कोई कहता है ये मैं है। तो आप बताएं। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे आ जाना तो मैं आपको बताऊंगा। तो बड़े खुश हुए। उनके घर पे गए तो सोच रहे थे कि बड़ी लाइब्रेरी होगी, किताबें रखी होंगी। तो वो जिस कमरे में बिठाया कोई लाइब्रेरी नहीं थी, एक ताक के अंदर कुरान पाक रखा हुआ था। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि ज़रा ताक से कुरान पाक उठा कर ले आओ।
وہ لے کر گئے, انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کھول لی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بے خبر کر دیا, اپنے آپ سے بھلا دیا. اللہ اکبر. تو یہ خود ہی ہے کہ جو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح رکھی ہے اصل میں وہ خود ہی ہے. یہ اللہ کی جو روح ہے اس کو علامہ اقبال نے خود ہی کے لفظ سے جو ہے نا اس کا ایک فلسفہ بنا کر پیش کیا, کیونکہ روح جو تھی اس کا لفظ جو ہے بہت پہلے سے مستعمل تھا, اور اگر وہ روح کی بات کرتے تو لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے تھے. بالکل ایسے ہی انہوں نے پھر خود ہی کو جو ہے نا روح کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا ہے جہاں پہ بھی کیا. تو خود ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ خود ہی جلوائے بدمست و خلوت پسند, سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. یہ بہت بڑا سمندر ہے لیکن جیسے ایک بوند کے اندر یہ بند ہو جائے. سبحان اللہ. اندھیرے اجالے میں ہے تابناک, منو تو سے پیدا منو تو سے پاک. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے, نہد اس کے پیچھے نہد سامنے. یہ ازل اور ابد سے جو ہے نا اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی. اور یہ جب روح تھی اس کو جب جسم نہیں ملا تھا تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی, ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی, تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی, دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی. کیا بات. سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں, پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں. سفر اس کا آغاز و انجام ہے, یہی اس کی تقویم کا راز ہے. یہ تو خود ہی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ابھی یہ خود ہی جو ہے یہ انسان کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ دیکھ رہی تھی, اب تجسس میں تھی کہ مجھے کہاں وجود ملے گا, میرا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر, ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. کیا کہنے. یعنی کہ ازل سے لے کر جب تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا نہیں بنا تھا اس وقت تک اس کو ایک کشمکش تھی کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا, میں کہاں رہوں گی, اور مجھے کون سی باڈی ملے گی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تشکیل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. سر اقبال نے اپنی شاعری میں جا بجا عشق کی بات کی ہے, اس عشق سے کیا مراد ہے؟ جی یہ جو عشق ہے یہ ایک باقاعدہ فلسفہ ہے علامہ اقبال کا. ہم نے جب زندگی کو سمجھ لیا اس کے بعد ہم نے خود ہی کو سمجھ لیا. جی جی. اس کے بعد جو ہے اگر ہم عشق کے اوپر گفتگو کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت پیاری نظم ہے مسجد قرطبہ. جی جی. اس میں اقبال نے جو ہے وہ عشق کو ایک ڈیفائن کر دیا ہے باقاعدہ. اچھا. ہاں تو اس کا ایک شعر ہے, یعنی کہ پہلے بند کا آخری شعر, اس کے دوسرا بند جو ہے وہ عشق سے متعلق ہے. پہلے بند کا آخری شعر یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ اول و آخر فنا, ظاہر و باطن فنا, نقش کہن ہو کہ نو, منزل آخر فنا. کیا بات. تو یہ دنیا جو ہے اس نے تو فنا ہو جانا ہے. بالکل بے شک. لیکن ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام, جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. کیا بات. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. کیا بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حیات کی اور خودی کی اصل جو ہے وہ عشق ہے. اور عشق جس انسان کو ہو جاتا ہے, عشق کو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں پیشن, یعنی کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات ملے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے احادیث کے تھرو ہدایات ملی, میں اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ لوں, عمل نہیں کرنا, اس رنگ کے اندر رنگے جانا ہے. کیا بات ہے. اس رنگ کے اندر جو رنگا گیا اور پھر جو ہے نا ان کی تعلیمات کو فالو کرتے کرتے اس نے پوری زندگی گزاری, تو یہ عشق ہے اقبال کی نظر میں. کیا کہنا. تو مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. کیا بات. یہ جو زمانہ ہے اس کی رو, اس کی سپیڈ, اس کی رفتار بہت تیز ہے, اور اس کی رفتار کے سامنے کوئی چیز نہیں رکتی, ہر چیز فنا ہو جاتی ہے.
یہ زمانہ ایک گرائنڈنگ مشین ہے جس کے اندر ہر چیز ڈلتی ہے, بالکل اور ٹائم کے اندر جو ہے ٹائم مشین کے اندر ہر چیز ڈل کے فنا ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل اس میں چاہے جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, انسان ہوں, آتے ہیں مر جاتے ہیں, آتے ہیں مر جاتے ہیں, آتے ہیں مر جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن عشق کا اپنا ایک سمندر ہے. بہت خوب. وہ عشق جو ہے وہ ہر سیل کو, ہر طوفان کو یہ تھام لیتا ہے. یعنی کہ یہ جو ٹائم جو ہر چیز کو فنا کر دینے والا ہے, عشق اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ عشق ہے جو مسلمان کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو سمجھو, اپنی خودی کو سمجھو, اور اپنے عشق کو سمجھ کر پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ تمہیں میں نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, تم اس دنیا کے اوپر اپنے آپ کو خلیفہ کی حیثیت سے منواؤ اور اس پوری دنیا کو فتح کر کے میرا نظام اس دنیا پہ نافذ کرو. عشق کا تقاضا یہ ہے. عشق حقیقی, اس کو ہم آسان الفاظ میں بول دیں گے. جی ٹھیک ہے سر. اقبال نے بارہا مرد مومن اور مرد خدا کا ذکر کیا ہے. آج آپ مرد مومن پر تفصیلی روشنی ڈالیے. مرد مومن جو ہے وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کو پہچانا, جس نے اپنی خودی کو پہچانا, اور پھر وہ عشق کی طاقت سے مالا مال ہو گیا اور وہ میدان عمل میں آ گیا. کیا بات. تو ایسا انسان اقبال کی نظر میں مرد مومن ہے. اس کے بارے میں وہی جو نظم ہے مسجد قرطبہ, اس میں کہتے ہیں کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل, وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. واہ کیا بات ہے. یعنی کہ مسجد قرطبہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے انہیں مرد مومن کی یاد آتی ہے, اور مرد مومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ خوبصورت ہے ایسے ہی اسے تجھے خوبصورت بنایا ہے. بہت خوب. تو کہتے ہیں کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل, کہ یہ جو مرد مومن ہے وہ دنیا سے کبھی مٹ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغامات آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اس میں تحریف ہو گئی. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے ان میں تحریف ہو گئی. اور جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف تھے, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن قرآن وہ چیز ہے جس کے اندر پرانی تمام تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہے. بے شک ایسے. اور اس کا حامل کون ہے؟ مرد مسلمان یا مرد خدا یا مرد مومن ہے. کیا بات ہے. تو یہ قرآن جس کے حامل مرد مومن ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے پاس پچھلے تمام انبیاء کا کلام اور ان کا جو پیغام قرآن کی صورت میں موجود ہے. پھر اس کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی زمین بے حدود, اس کا افق بے ثغور, اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل. کیا کہنا. یعنی کہ یہ جو تین دریا ہیں, دجلہ عراق, ترکی اور شام سے ہوتا ہوا 1600 کلومیٹر طے کرتے ہوئے یہ خلیج فارس میں گرتا ہے. دنیوب یورپی یونین کا سب سے بڑا دریا ہے جو 10 ملکوں کو سیراب کرتا ہے, اور 2806 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. اور اسی طریقے سے نیل افریقہ کا سب سے بڑا دریا ہے جس کی 6995 کلومیٹر لمبائی ہے, اور یہ تقریباً 10-15 ممالک کو سیراب کرتا ہوا آتا ہے. اچھا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو مرد مومن ہے وہ اگر اس کو ایک سمندر مان لیا جائے اور وہ اس سمندر میں طوفان برپا ہو جائے, ہیجان برپا ہو جائے, تو اس سے جو موجیں اٹھیں گی تو وہ ان دریاؤں کو ریورس چلانا شروع کر دیں گی. اور یہ دریا یعنی کہ 3 بر اعظم, ایشیا, افریقہ اور یورپ, اس کے اندر مرد مومن کا عمل دخل پہنچ جاتا ہے. اس طریقے سے اس کے زمانے عجیب, اس کے فسانے غریب, عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل. یہ مرد مومن اس نے پرانا جو دور تھا اس کو ختم کر کے نیا دور شروع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ. مرد سپاہی ہے وہ, اس کی ذرا لا الہ, سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ. کیا بات. وہ جب دنیا میں عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سایہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, اور جب وہ جنگ لڑ رہا ہے تو اس کی شمشیر جو ہے, اس کی پناہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز, اس کے دنوں کی تپش, اس کی شبوں کا گزاز. یعنی کہ مسجد قرطبہ کو دیکھ کر مرد مومن کا راز آشکارا ہوتا ہے کہ اس کے دن کیسے گزرتے تھے اور اس کی راتیں کیسے گزرتی تھیں. اس کا مقام بلند, اس کا خیال عظیم, اس کا سرور, اس کا شوق, اس کا نیاز, اس کا ناز,
ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، کیا کہنا، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز. یہ مرد مومن ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے تو اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے مرد مومن جو ہے اس کا ہاتھ غالب ہوتا ہے، کام نکالنے والا ہوتا ہے، الجھے ہوئے کاموں کو بنانے والا ہوتا ہے، اور نئے نئے کام پیدا کرنے والا ہوتا ہے. خاکی و نوری نہاد بندہ ہے مولا صفات. وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل بندہ ہے اس کے اندر خاک اور نور دونوں ملے ہوئے ہیں. کیا بات، اور ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. یہ دونوں جہانوں سے بے غنی ہو کر، یعنی کہ بے پرواہ ہو کر اس کا دل جو ہے وہ کام کرتا ہے. کسی چیز کی لالچ اور طمع اس کے دل میں نہیں ہوتی. بات خوب. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. کیا کہنے، وہ امیدیں اپنی تھوڑی رکھتا ہے اور مقاصد بڑے بڑے رکھتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ادائیں جو ہے اس کی دل فریب ہوتی ہیں، اور نگاہ کے اندر دل نوازی ہوتی ہے. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. یہ اس کے جو اخلاق اور کردار کی جو اچھائیاں بیان کر رہا ہے کہ وہ جب گفتگو کرتا ہے تو نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، اور جستجو میں وہ گرم جوش رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، کسی بھی جستجو میں لگ جائے تو آخر تک پہنچتا ہے. اور اگر جنگ ہو یا بزم ہو، دوستوں کی محفل ہو، تو اس کا دل بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کی نظر بھی پاک ہوتی ہے. کیا کہنے، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. پرکار حق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقطہ بنا کر ایک پرکار بنائی جائے اور اس سے دائرے کھینچتے چلے جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک نقطہ ہے جس کے اوپر مرد مومن کا یقین ٹھہرا رہتا ہے، اور اس کے دائرے کتنے ہی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سالوں کی مسافت طے کر لیں، لیکن وہ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوتا ہے. کیا کہنے. اور یہ جو دنیا ہے یہ اس کی نظر کے اندر ایک وہم ہے، ایک طلسم ہے، ایک مجاز ہے. حقیقت ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آخر میں تو انتہا کر دی علامہ صاحب نے، فرمایا کہ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. کیا کہنے. اس پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر گرمی، گرم جوشی اور زندگی مرد مومن کی وجہ سے ہے. کیوں کہ پوری کی پوری عقل اس کے اندر آ کر جمع ہوتی ہے، اور پورے کا پورا عشق اس کے اندر جمع ہوتا ہے. یعنی کہ وہ مجتمع کر لیتا ہے اپنے اندر پوری کی پوری عقل کو بھی اور پورے کے پورے عشق کو بھی. یہ مرد مومن ہے جس کی شان علامہ اقبال بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اسپین اقبال کا دوسرا خواب، آپ کی کتاب زیر طباعت ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین اور سامعین کو کچھ آگاہ فرمائیے. جی، یہ کتاب جو ہے اس کا بیسک تھیم جو ہے مسجد قرطبہ نظم سے ہی لیا گیا ہے، کیونکہ مسجد قرطبہ وہ نظم ہے جیسے علامہ اقبال اسپین گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی جو تاریخ تھی جس کے تحت مسلمانوں نے 530 سال وہاں پہ حکومت کی. اچھا. اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو جب علامہ اقبال وہاں گئے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا. وہاں کے لوگوں کے اندر، وہاں کی جگہوں کے اندر اور وہاں کے مقامات کے اندر انہوں نے ایک چیز دیکھی جو کہ انہوں نے اس نظم کے اندر واضح کی. اچھا. تو وہ وہاں کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ جو عربی لوگ تھے اور افریقہ کے جو مسلمان تھے وہ آئے تھے، اور اب ان کے آثار یہیں پہ موجود ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مردان حق وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین. کہ وہ خلق عظیم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار یا اخلاق ہے اس کے حامل تھے. ان کے اندر انہوں نے اپنے اندر صدق اور یقین کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا ہوا تھا. تو ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئے. پھر کہتے ہیں کہ جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. کیا بات. کہ دل والوں کی جو حکومت ہے وہ فقر میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے محلات تعمیر نہیں کرتے، اپنے لیے بہت زیادہ دنیا جمع نہیں کرتے، بلکہ وہ فقر کی حالت میں رہ کر شہنشاہیت کرتے ہیں. جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی
جن کی خرد راہ بھی، یعنی کہ جو یورپ کے ڈارک ایجز تھے ان میں جب خرد تھی، عقل تھی، تو وہ منتظر تھی کہ کوئی آئیں لوگ اور ہمیں یہاں سے آزاد کریں، یعنی عقل آزاد ہو۔ وہ یورپین خود مانتے ہیں کہ ہمارا ڈارک ایجز تھا، اور اس وقت جو ہے وہ سائنس پڑھنے پہ پابندی تھی، دینی کتابیں پڑھنے پہ پابندی تھی، اور کسی کے گھر سے اگر سائنسی یا دینی کتاب نکل آتی تھی ان لوگوں کو گھر کے سمیت گھر میں بند کر کے جلا دیا جاتا تھا گھر کو۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے۔ تو یہ مسلمان گئے اور انہوں نے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جن کے لہو کے طفیل آج بھی ہیں اندلسی، خوش دل و گرم اختلاط، سادہ و روشن جبیں، کیا کہ ان لوگوں کے اندر جو گرم جوشی ہے، جو ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے، اور جو ان کی پیشانی سادہ اور روشن ہے، وہ ان لوگوں کے لہو کی وجہ سے ہے جو یہاں پہ آئے تھے۔ ان کا لہو ان کی رگوں میں رواں ہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشمے غزال، کیا بات، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ کیا بات، یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی غزالی آنکھیں وہ ان مسلمانوں کی تھیں جو افریقہ سے اور عرب سے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں کی خواتین سے شادیاں کی تھیں۔ اچھا، پھر ان سے جو نسل پیدا ہوئی تو اس میں اتنی زیادہ خوبصورتی آئی۔ یہ اصل اتنے خوبصورت نہیں تھے، یہ جب اختلاط ہوا ان کا تب ان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ یہ جو قرطبہ یا اسپین ہے اس کے اندر یمن کی بو بھی رچی بسی ہے، اور حجاز کا رنگ بھی رچا بسا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں۔ بہت خوب، آسمان والوں کی نظر میں تمہاری زمین آسمان ہے، کیا کہیں، یعنی کہ آسمان والے تم سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ تمہاری زمین کئی صدیوں سے بے اذان ہے، یہاں پہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں۔ واہ، تو کہتے ہیں کہ روح مسلمہ میں ہے آج وہی اس طرح، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان، کہ روح کے مسلمان، یعنی کہ وہ مسلمان جو یہاں پہ تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے آباء و اجداد کی روحیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ مضطرب ہیں، اور وہ اپنے اضطراب سے وہ بات کہہ رہی ہیں کہ جس کو میں اپنے منہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اب یہ جو بحر ہے یعنی کہ دریائے کبیر کی ابھی بات آئے گی اس اگلے شعر میں، تو یہاں سے اب کیا اچھلتا ہے، اور یہ جو نیلا آسمان ہے یہ رنگ کیسے بدلتا ہے۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں نا کہ قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوا۔ پہلے وہاں پہ کئی ہزار سال سے کرسچن حکومت کر رہے تھے، پھر وہ مسلمان گئے اور مسلمانوں نے ان کا تختہ پلٹ دیا اور یہاں پہ انہوں نے حکومت کی۔ پھر 500 سال کے بعد پھر مسلمانوں کا تختہ پلٹا گیا، اور اب جو ہے نا وہاں پہ کرسچنز کی گورنمنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب پھر یہ جو گنبد نیلوفری یہ پھر رنگ بدلے گا، اور پھر اس بحر کی تہ سے کچھ اچھلے گا، اس کا میں منتظر ہوں۔ کہتے ہیں کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ کیا بات ہے۔ اب وہ چلتا ہوا دریا ہے، اس کے کنارے بیٹھے ہیں، اور وہ مسجد بھی دریا کے کنارے پہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر تم چل رہے ہو، تمہارے دریا کے اندر روانی ہے، پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور تم نے اس اسپین کو، اس مسجد کو تم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی اور زمانے کا خواب دیکھ رہا ہوں جو تم نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت خوب۔ کہتے ہیں کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ کیا بات ہے۔ یہ انقلاب ہے جس کا وہ وہاں پہ سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بار مسلمانوں کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی، اور کیسے قائم ہوگی؟ وہی لوگ جو مسلمانوں کی باقیات ہیں، جن کی جو مسلمانوں کی نسل ہیں، جن کی رگوں میں مسلمانوں کا خون ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ اسلام کو قبول کریں گے، اور اپنا جو یہاں پہ مغربی جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، سودی نظام چل رہا ہے کیپٹلزم کا، اور وہ جو سوشل نظام جو ان کا تہو بالا ہو گیا ہے، معاشرتی نظام،
شادی بیاہ کا سسٹم جو ہے وہ عجیب طریقے کا چل پڑا ہے، تو اس چیز سے وہ یورپین خود بیزار ہیں، خود تنگ ہیں۔ تو اب جب یہ اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام کا مطالعہ کریں گے، اسلام کے نظام عدل و قسط کا مطالعہ کریں گے، تو یہی لوگ اسلام کو قبول کر کے یہاں پہ اسلام کو نافذ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اب اے اندلس کے باسیوں، تم اپنا حساب خود کر لو، کیونکہ تمہیں اپنا حساب خود کرنا ہے، اور اگر تم خود اپنا حساب کرو گے تو اپنا انقلاب خود برپا کر سکتے ہو۔ کیا کہنے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہ جو نقش یہاں پہ مسجد قرطبہ کے منقش ہوئے ہیں، ان کے اندر خون جگر لگا ہے۔ اب تم نے بھی اپنا خون جگر دے کر انقلاب برپا کرنا ہے، کیونکہ خون جگر کے بغیر کوئی چیز پائیدار نہیں ہوتی، اور خون جگر دے کے ہی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنی باقی نظموں کی شرح کو بھی جلد ہی کتابی صورت میں سامنے لائیں گے۔ قارئین اور خاص طور پر طالب علموں کے لیے تفہیم کلام اقبال کے لیے ان کی کتب خاص اہمیت کے حامل ہوں گی۔ سر، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اور سامعین نے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ سے بھی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔